बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान सिर्फ मुल्की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत का एक ऐसा लाफानी किरदार बन चुके हैं कि जिनकी ज़ात को सामने रखकर सिर्फ मुल्की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मसाइल की गुत्थियाँ उलझाई और सुलझाई जा रही हैं। जी हाँ, मैं स्ट्रेट वे आपको लेकर चलूँगा उस बिल की जानिब, उस ख़त की जानिब जो कि पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी शख्सियात के हवाले से नाम लेकर अमेरिका के ऐवानों के अंदर ज़ेर गर्दिश है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान साहब की ज़ात को सामने रखकर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात आपके सामने रखता हूं। दो अमरीकी कानून साजों की जानिब से ऐवान नुमाइंदगान के अंदर एक मुश्तरका बिल जिसका इस वक्त शोर है, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ जुल्म समेत इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं उस पर पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया गया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट, और पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियों के हवाले से अमरीकी कांग्रेस में एक रिपब्लिकन कानून साज और एक डेमोक्रेटिक रहनुमा की जानिब से ये बिल मुश्तरका तौर पर पेश किया गया, और इस बिल का उन्वान है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। और मैं अगर इसकी तफसीलात आपके सामने रखूं तो पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खासी इंटरेस्टिंग है। इसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया गया है, और ये बिल जनूबी कैरोलिना से रिपब्लिकन कांग्रेस के रुकन जो विल्सन और कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट रुकन जिम्मी पेनेटा ने मुश्तरका तौर पर पेश किया था, और इस पर जो है मज़ीद गौर व गौस के लिए इससे अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर और अदलिया की कमेटियों को भेजा गया है, जिसके हवाले से आइंदा 4 दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। यानी अगले 96 घंटे के अंदर से, अगले 96 घंटों के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के हवाले से अमेरिका से अहम तरीन फैसला आ सकता है। अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन इससे पहले भी पाकिस्तानी फ़ौज पर बड़े तवील अरसे से तनकीद करते रहे हैं, और वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की रहाई की मुसलसल वकालत भी करते रहे हैं। ये जो विल्सन साहब वही हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब इक़्तिदार में आए हैं। एक्स अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर इनके मुसलसल इमरान खान साहब की हमायत में पोस्ट की जाती हैं, इमरान खान साहब की हमायत में ट्वीट किए जाते हैं, और ये इमरान खान साहब को मुसलसल सियासी कैदी जो हैं वो करार देते हैं। अब सवाल इसके ऊपर ये पैदा हो रहा है कि ये इस बिल के अंदर है क्या पाकिस्तानी जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनके ऊपर सफरी पाबंदियाँ हैं या दीगर मामलात भी हैं। तो जनाब, इस बिल के अंदर अमेरिका के ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, और इस एक्ट के तहत अमेरिका को इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियाँ करने वाले अफराद पर वीज़ा और मुल्क में दाखिले जैसी पाबंदियाँ आयद करने का इख्तियार होता है। जी हाँ, जिस बिल का इसके अंदर जिक्र है, ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट, वो क्या करता है? वो अमेरिका में दाखिले पर जो है वो अमरीकी अफराद के जो है वो बैनुल-अक़वामी अफराद के अमेरिका में दाखिले पर उनके वीज़े के हवाले से पाबंदियाँ आयद करता है। और ये जो बिल जिसका मैं जिक्र आपके सामने रख रहा हूँ, ये जनाब इसमें यह कहा गया है कि अगर अमेरिका ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है उसको फौरी तौर पर अगर बेहतर बनाने के इक़दामात ना किए गए तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर अगले चंद दिनों के अंदर पाबंदियां आयद कर दी जाएं। ये बाकायदा तौर पर इस बिल के अंदर लिखा गया है। जब ये बिल आया था उस वक्त 180 दिनों की बात की गई थी, 180 दिनों का जिक्र किया गया था। उसके बाद फिर इसके अंदर मजीद जो है वो गुंजाइश पैदा की गई, तकरीबन जो है वो 150 दिनों की, और उसके बाद फिर मजीद गौर व गौस होता रहा, और अब ये कहा जा रहा है कि अगले 4 दिनों के अंदर इस हवाले से अहम तरीन फैसला सामने आ सकता है। बिल के इस मुसद्दे के अंदर अमरीकी इंतज़ामिया से ये भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान में हज़्ब इख्तिलाफ को दबाने में मुलव्विस अहम अफराद की निशानदेही करे, और फिर इन्हीं पाबंदियों की फहरिस्त में वो उनको भी शामिल करे। यानी जहाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों का जिक्र है, वही वो नाम नहाद चुंतख़ब हुकूमत पाकिस्तान की सिविलियंस जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोग शामिल हैं,
ان کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ ان کو جناب فکس کیا جائے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ انہیں بھی سامنے لایا جائے، اور اس بل کے اندر یہ تجویز بھی شامل ہے جس کو لے کر اس وقت پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جناب اس کے اندر یہ شامل ہے کہ اگر پاکستان حکومت میں فوجی مداخلت کو ختم کرتا ہے تو غیر قانونی طریقے سے زیر حراست قیدیوں کو اگر رہا کر دیتا ہے تو امریکی صدر ایسی پابندیاں ختم کرنے کے مجاز ہو گئے۔ اب ذرا اس معاملے کو سمجھیے، اسی لیے عمران خان صاحب کو بار بار ڈیل کے ذریعے رہائی کی پیشکش کی جا رہی ہے، NRO کے ذریعے رہائی کی پیشکش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بل یہ کہتا ہے کہ اگر فوجی مداخلت پاکستان کے معاملات میں ختم ہو جاتی ہے اور زیر حراست سیاسی قیدیوں کو اگر رہا کر دیا جاتا ہے تو امریکی صدر ایسی پابندیاں ختم کرنے کے مجاز ہوں گے، اور اسی ایک نقطے کو لے کر پاکستان کا جو روایتی میڈیا ہے وہ جناب پیٹ رہا ہے، اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر تو بظاہر کوئی فوجی مداخلت نہیں ہے، اور جو زیر حراست سیاسی قیدی ہیں انہیں تو عدلیہ کے فیصلوں کے نتیجوں میں رہا ہونا ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان کے اندر جو اس وقت عدلیہ کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی حق تو یہ ہے کہ عدلیہ سے فیصلے آ جاتے ہیں اور لیکن ان پر عمل درآمد کسی بھی جانب سے نہیں کیا جاتا، بلکہ واضح اور صاف پیغام دیا جاتا ہے۔ ایک قسم کا یہی پیغام ہوتا ہے بالواسطہ کہ کر لیں جناب آپ نے جو کچھ کرنا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ والے معاملے ہی کو لے لیں کہ جناب 5 دنوں سے 6 دنوں سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ چیف جسٹس جی آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو میڈیکل رپورٹس دی جائیں، عمران خان صاحب کی نہیں دی گئیں، لیکن ابھی تک وہ رپورٹس ہے، اور جب دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے تو رجسٹرار کی جانب سے میسج ملتا ہے کہ ہم تو آرڈر دے چکے ہیں، اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہی عدالتیں ہیں، یہ وہی ججز ہیں کہ ذرا یاد کیجئے کہ عمران خان صاحب کے دور میں اگر جناب کوئی 1% بھی اس قسم کی کوئی چیز کسی جانب سے اگر نظر آتی تھی کسی بھی ادارے کے حوالے سے، تو بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے پورے کا پورا میڈیا اور بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی عمران خان صاحب پر اور پاکستان تحریک انصاف پر جو ہے وہ چڑھ دوڑتے تھے۔ اچھا، اس وقت جناب صورتحال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ بھی اس کے اندر ذکر ہے پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے کر کے جان بوجھ کر سیاسی مخالفین کو غلط طریقے سے ظلم و ستم اور قید کرنے میں ملوث ہونے کا الزام اس کے اندر عائد کیا گیا ہے، اور ایسے اہم ترین افراد پر پابندیاں عائد کرنے کی بھی وکالت کی گئی ہے اس بل کے اندر۔ اور یہ جو میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کوئی ملکی میڈیا سے میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ ڈائریکٹلی یہ DW جو انٹرنیشنل میڈیا کا ادارہ ہے وہاں سے یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امریکی کانگریس کے اندر جو ہے پاکستان میں انسانی حقوق اور پاکستان کے اندر جو اس وقت جمہوریت کا معیار ہے اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے، تو ہم شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے بقول اس میڈیا گروپ کے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، اور اس بل کا مقصد بڑے ہی واضح انداز میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان جیسے دیگر جو سیاسی قیدی ہیں ان کے خلاف ظلم و ستم میں ملوث جو افراد ہیں ان کو اس بل کے انڈر جو ہے وہ لایا جائے، اور پھر جو ہے وہ دی ہل ایک میڈیا کا ادارہ ہے اس سے بات کرتے ہوئے جو ولسن صاحب نے یہ ذکر کیا تھا، اس بات پر زور دیا تھا کہ پاکستان کی فوج نے عمران خان صاحب کی غیر منصفانہ حراست میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو اس بل کے مرکزی کردار ہیں جو ولسن صاحب ان کا یہ نقطہ نظر ہے، ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ موقف ہے، اور انہوں نے پاکستان کی قیادت کو جواب دہ بنانے کی اہمیت پر مزید زور دیتے ہوئے صدر ٹرمپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ویزا پابندیوں جیسے سفارتی اقدامات کے ذریعے پاکستانی فوج پر دباؤ ڈالیں۔ اور پھر جو اس کے ساتھ ساتھ ولسن سینیٹر میں جنوبی ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں مائیکل کوگلمین، وہ اس بل کے متعلق کیا بات کر رہے ہیں، ان کا کیا موقف ہے۔ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے ایک طویل اور ایک لمبے عرصے کے بعد یہ ایک سب سے اہم ترین قانون سازیوں میں سے ایک ایسی قانون سازی ہے جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نام لیا گیا ہے پاکستانی قیادت کا۔ اور پھر انہوں نے خیر یہ بات بھی کی کہ یہ جو اس بل کی منظوری ہے یہ اس کی منظوری ایک طویل مرحلہ ہو سکتا ہے جس پہ خاصا وقت گزر بھی گیا ہے، لیکن یہ پاکستانی قیادت کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے یہ بل۔ اور اس سے پہلے جو ہے چند عرصہ پہلے کانگریس کے ارکان جو ولسن
اور اگست فلوگر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ایک خط لکھا تھا، ان پر زور دیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو پاکستان میں بڑے پیمانے پر محبوب رہنما قرار دیا تھا۔ یہ ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر، اور ان کی قید کو سابق صدر ٹرمپ کی طرح عدالتی زیادتی سے تعبیر کیا تھا، کمپیریٹیو انالیسس بھی ڈرا کیا تھا، اور ولسن نے اپنے سوشل میڈیا ایکس پر اس خط کی کاپی بھی شیئر کی تھی کہ وہ اور فلوگر جو ہیں وہ روبیو پر اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو آزاد کرانے کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے مدد کریں۔ اور پھر انہوں نے صدر ٹرمپ کو بھی ایسا ہی خط بھیجا جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ عمران خان کی قید کے امریکی اسٹریٹجک مفادات پر اثرات ہوں گے، اس کے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہیں۔ پھر کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئیں جناب کہ جناب اس پر کچھ پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ یہ کہا گیا کہ جناب فوری طور پر دفتر خارجہ اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ رد عمل نہیں دے رہا، خاموشی جناب اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک پرسار قسم کی جو خاموشی ہے وہ جناب اختیار کی جا رہی ہے کہ اسی دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے 45 سے 50 امریکی قانون سازوں کا فیلڈ مارشل صاحب کو جواب دہ بنانے کے حوالے سے ایک خط سامنے آ گیا۔ اور یہ ہیں جناب امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کوئی 45 سے 50 ارکان جنہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے نام خط لکھ کر پاکستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بین الاقوامی جبر کی مہم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ بھی دسمبر کے مہینے کے اندر سامنے آئی تھی، اور اس کے اندر بھی جناب اسی حوالے سے ذکر تھا کہ جناب اگلے 45 سے 50 دنوں کے اندر اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے، اور وہ 45 سے 50 دن بھی اگلے 4 دنوں کے اندر اب ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اور امریکی نمائندگان کے ارکان پرمیلا جے پال اور کریگ کاسر کی جانب سے مینلی یہ اس کے اندر ارکان تھے، اور دیگر بھی اس کے جو ہے 40 سے 45 ارکان کے اس کے اوپر دستخط ہیں۔ اور پھر یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ امریکی قانون سازوں نے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور انسانی حقوق کے معاملے پر اس طرح سے بات کی ہو، اور دوسری جانب پاکستان کی فوج کی جانب سے اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے اس نوعیت کے الزامات کی تردید جو ہے وہ ابھی بھی آ رہی ہے، پہلے بھی آتی رہی ہے۔ لیکن ایسے ارکان کانگریس جن میں الہان عمر بھی ہیں، جن میں راشدہ تلیب بھی شامل ہیں، ان کی جانب سے مارکو روبیو کو یہ جو لکھا گیا خط ہے، اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں عمران خان صاحب سمیت سیاسی قیدیوں کا باقاعدہ طور پر ذکر ہے، اور پاکستان کی سول حکومت اور فوجی قیادت پر اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو وزیراعظم شہباز شریف کا نام ہے کہ ان کی فوجی حمایت یافتہ جو حکومت اس وقت پاکستان کے اندر ہے، اس کی وجہ سے انسانی حقوق کا جو بحران ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بولنے والوں کو بھی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جرنلسٹ کا نام بھی ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں فوجی قیادت کا احتساب کرے، انہیں جواب دہ ٹھہرائے، اور خط میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سمیت فوجی قیادت پر ویزا پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، بقول اس BBC کی خبر کے۔ اور خط میں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے، اور امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی احمد نورانی صاحب کا بھی اس کے اندر ذکر ہے، گلوکار سلمان احمد کی بھی اس کے اندر مثال دی گئی ہے جب یہ دسمبر میں ساری تفصیلات سامنے آئی تھیں، اور اس پر کوئی رد عمل پاکستانی حکومت یا فوج کا سامنے نہیں آیا، لیکن ماضی میں اس حوالے سے تردید ضرور کی جاتی رہی ہے کہ جناب امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات اس طرف کو نہیں جائیں گے۔ لیکن خط میں یہ کہا گیا ہے کہ حالیہ برسوں میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بات کرنے والے امریکی شہریوں اور دیگر افراد کو دھمکیوں اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ جو پاکستانی شہری پناہ کے لیے امریکہ میں موجود ہیں، پاکستان میں ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یعنی اس لیول پر بھی اس کے اوپر بات ہوئی اس خط کے اندر۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کاروائیاں آزادی اظہار رائے کے حق کی خلاف ورزی ہیں، شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدہ آرٹیکل 19 جس پر پاکستان نے دستخط کر رکھے ہیں اس سے بھی متصادم ہے۔ امریکہ اور پاکستان دونوں نے بائی دا وے اس کے اوپر دستخط کر رکھے ہیں، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے اس جانب سے۔ اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی اور دیگر امور پر امریکہ اور پاکستان کی شراکت داری ہے، یہ معاملات امریکی قومی سلامتی کے مفادات کے لیے اہم ہے، لہٰذا یہ شراکت داری باہمی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ اور اس خط کے اندر ویزا کی پابندیوں کا جناب ذکر ہے، اور اس خط کے اندر اثاثے منجمد کرنے کا مطالبہ ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ خط میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف ٹارگیٹڈ اقدامات کیے جائیں، ان کے ویزوں پر پابندی لگائی جائے، اور ان کے جو اثاثے ہیں وہ منجمد کیے جائیں۔ یہ ہے جناب اس وقت بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو کہ آئندہ 4 دنوں کے اندر جس کا ایک بڑا آؤٹ کم جو ہے وہ آ سکتا ہے سامنے، لیکن اس کے اوپر بات پاکستانی میڈیا نہیں کر رہا۔ 3-4 دن بعد 8 فروری پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج بھی بار بار آفرز بھی کی جا رہی ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو ڈیل کرنے کے لیے، لیکن دوسری جانب اس وقت یہ چل رہا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ امریکہ کی جانب سے یہ سب کچھ نہ بھی کیا گیا تو بدلے میں جو پاکستان کے طاقتور حلقوں، پاکستان کے مقتدر حلقوں، پاکستان کی چنتخب حکومت کی جانب سے جو انہیں دیا جائے گا فلسطین، اسرائیل اور غزہ پیس فورس کے نام پر، وہ یقینی طور پر پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بڑا ڈینجرس ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کے بغض کے اندر عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے اور اس حوالے سے جو دباؤ آ رہا ہے، اس دباؤ کی بجائے وہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے جو مطالبات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے کیا پاکستان کے طاقتور حلقے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یقینی طور پر آپ کے کمنٹس اس حوالے سے انتہائی اہم ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔